वाला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। अजीज भाई और बहनों, मेरी इस गुफ्तगू का उन्वान है शख्सियत का इर्तिका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस गुफ्तगू को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि इस पर मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा कि खुद शख्सियत से क्या मुराद है, शख्सियत किसे कहते हैं, और उसके बाद दूसरा हिस्सा ये होगा कि शख्सियत की इर्तिका का मतलब क्या है, और फिर तीसरे हिस्से में कुछ बातें आपके सामने आएंगी जो शख्सियत के इर्तिका के लिए टिप्स की शक्ल में इंशाअल्लाह एक गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहली चीज़, शख्सियत के बारे में खुद मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ डेफिनेशंस किए हैं, उसकी मुख्तलिफ अंदाज में तारीफ की है कि शख्सियत किसे कहते हैं, उसकी तारीफ मुख्तलिफ अंदाज में की गई। एक तारीफ शख्सियत की ये की गई है कि शख्सियत इंसानी खुसूसियात के मजमूए का नाम। एक तो फ़र्द है, एक फ़र्द जिस्मानी हैसियत रखता है, उसकी एक बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है जिसे हम इंसान कहते हैं, लेकिन इसके साथ शख्स कहते हैं। लेकिन शख्सियत किसे कहेंगे तो उसका ये डेफिनेशन दिया गया है कि शख्सियत इंसानी खुसूसियात के मजमूए का नाम है। दूसरी चीज़ ये कि शख्सियत इस और माहौल, विरासत, हेरिडिटी जो होती है वो, और उसका एनवायरनमेंट, ये दोनों चीज़ें मिलकर एक शख्सियत बनती है। इस पर खास तौर से डार्विन वगैरह ने ये डेफिनेशन को पेश किया है। फिर इसके बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शख्सियत 3 चीज़ों के मुरक्कब का नाम है। 3 चीज़ें जब मिलती हैं तो उसे एक पर्सनालिटी कहते हैं, शख्सियत कहते हैं। नंबर 1 अक़्ल, नंबर 2 क़ल्ब, और नंबर 3 अमल। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब आदमी अपने अक़ल की, अपने अमल की और अपने क़ल्ब की, इन 3 चीज़ों की जब इस्लाह करता है तो गोया उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, उसका पर्सनालिटी रिफॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले अक़ल, यानी उसकी ज़हनी जो सलाहियतें हैं, उसके सोचने का जो अंदाज है, उसकी जो थिंकिंग है, माइंडसेट जो है, जब उसको आदमी सही कर ले, उसको स्ट्रीमलाइन कर ले, फिर उसके बाद आदमी अपने दिल को, जो रूहानी उसका वजूद है, उसको सही कर ले, उसके अपने जज्बात, इमोशंस, ये सारी चीज़ों को जब वो सही कर ले, और तीसरे ये कि ये दोनों चीज़ें सही होकर अमल के अंदर ढल जाए और उसका अमल सही हो जाए, तो गोया उसकी पर्सनालिटी का रिफॉर्मेशन कहें या पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो गया। मुफस्सिर कुरान हिंदी के मौलाना फारूक खान साहब कहते हैं कि आदमी की शख्सियत 3 चीज़ों का नाम है। नंबर 1 अफकार, नंबर 2 जज्बात, और नंबर 3 अमल। अगर उसके अफकार सही हो जाए, ये इमाम गजाली ने जो बात कही है उसी का दूसरा अंदाज़ पेश करने का, कि आदमी के अगर अफकार सही हो जाए, उसकी फिक्र सही हो जाए, उसका किसी के बारे में सोचने का जो कॉन्सेप्ट है वो सही हो जाए, और फिर उसके जज्बात सही हो जाएं, और उनके ये दोनों चीज़ें अमल में ढलने लगे, तो दरअसल वो आदमी की शख्सियत है, उसकी पर्सनालिटी है। ये तीनों चीज़ें जब सही हो जाएंगी तो गोया उस आदमी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। इसको एक और अंदाज में, यानी पुरानी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि आदमी का तज़किया, उसकी तरबियत और उसका तज़किया से मुराद उसकी जो रूहानी डेवलपमेंट है, उसका रूहानी इर्तिका है वो हो जाए, और तरबियत से मुराद ये है कि उसका जो फिजिकल, उसके अमल, जो आउटपुट है उसका, वो सही हो जाए, तो गोया उसका इर्तिका हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। फिर आगे बढ़े हम, ये एक और बात कुरान मजीद में इरशाद फरमाई गई कि कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिन फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, कि हर आदमी के बारे में कहा गया कि हर आदमी कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिन, कि हर आदमी अमल करता है, वो एक्ट करता है अपने शाकिला के मुताबिक। हर आदमी अमल करता है अपने शाकिला, जैसा शाकिला उसको दिया गया है उसी के मुताबिक वो अमल करता है। अब ये शाकिला की तारीफ मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ की है। कुछ लोगों ने कहा कि इसका मतलब ये है कि ये आदमी का तरीक़ेकार है, किसी ने कहा कि ये आदमी का यानी मैदान मतलब मुख्तलिफ इसकी तफसीरें आई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नुकात मैंने आपके सामने रखे हैं। दरअसल शाकिला से मुराद सांचा होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी चीज़ को बनाना है तो उसके लिए डाई बनाई जाती है, सांचा बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर ये घड़ी है, इसका डाई बनाया जा रहा है तो उसके लिए पहले सांचा बनाया जाता है, फिर लोहे को या जो भी उसकी धार है, ओर है, उसको पिघलाकर उस सांचे में डाला जाता है, तो जब वो तैयार होता है तो बिल्कुल वैसे ही उसकी कॉपी निकलती है। तो कुरान के इस क्लेम का या कुरान के इस इरशाद का, अल्लाह के इस इरशाद का मतलब ये है कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिन,
کہ انسان کی شخصیت کا مخصوص سانچہ ہوتا ہے اور اسی سانچے میں انسان ڈھل کر اس کی پرسنالٹی، اس کا وجود بنتا ہے، اس کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ اس میں بھی پھر وہ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس سلسلے میں بہت واضح ڈیفینیشن دیا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کے ایک تو جینز ہوتے ہیں جو موروثی طور پر ملتے ہیں، اور آج کی تحقیقات نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہر انسان کا اپنا ڈی این اے ہوتا ہے، اور جو ڈی این اے میں جو صلاحیتیں انسان کے بلینس اور ڈی این اے کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں اس میں جو صلاحیتیں پرنٹ ہوتی ہیں، جو اس کے باپ دادا سے مختلف وراثت میں چلتی آ رہی ہیں، تو اس کے مطابق ہی انسان کا ایٹیٹیوڈ بنتا ہے، اسی کے مطابق انسان کا آؤٹ پٹ آتا ہے، اسی کے مطابق انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ تو نمبر ایک ڈی این اے، اس کی موروثی جو جینز ہیں وہ، اور دوسرے جو شاکلہ کا دوسرا پارٹ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو انسان کا ماحول، جس ماحول میں اس کو پیدا کیا گیا، جو صلاحیتیں اس کو دی گئی ہیں، جو اطراف کا انوائرمنٹ پازیٹیو یا نیگیٹو، سپورٹیو یا اس کے مقابل جو اس کو ماحول دیا گیا ہے، اسی کے مطابق پھر انسان کام کرتا ہے۔ یعنی ایک تو ایک جو صلاحیتیں جینز اس کو دیے گئے ہیں اور جو ماحول اس کو ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ جو صلاحیتیں، یہ جو جینز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ جو ماحول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسی کے مطابق پھر کل اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کو سمجھے آپ 100 میں سے 18 پوائنٹس 20 پوائنٹس دیے گئے، اگر وہ 19 پہ پہنچ جائے، 18 پہ پہنچ جائے، ایکسلنٹ، ٹاپ کر لیا اس نے۔ لیکن اگر کسی کے جینز اور اس کا ماحول 100 پوائنٹس اس کو دیے گئے ہیں، لیکن اگر وہ 20 پہ بھی پہنچ جائے تو فیل ہو گیا، جبکہ ایک آدمی 19 کے اوپر ٹاپ کر رہا ہے اور ایک آدمی 20 کے اوپر فیل ہو رہا ہے۔ اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو شاکلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جیسی کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، جو اس کا تھنکنگ کا، ایکٹ کرنے کا جو لیول دیا گیا ہے، اسی کے مطابق پھر اس کی جانچ بھی ہونے والی ہے۔ اسی لیے سب سے سخت امتحان کس کا ہوگا کل قیامت کے دن؟ سب سے سخت سوالات کس سے کیے جائیں گے؟ پیغمبروں سے کیے جائیں گے، اس لیے کہ وہ اس موقع پر انسانیت کے ٹاپ موسٹ لوگ ہوتے ہیں، جسے گلے سر سبز کہا جاتا ہے کہ یہ ٹاپ موسٹ لوگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی کام بھی ٹاپ موسٹ کیا، تو وہ یقیناً کامیاب اور سرخر ہوں گے، لیکن ان سے پوچھ بھی ویسی سخت کی جائے گی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن میں آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم تمام امت سے شہیدوں کو، گواہوں کو لائیں گے، اس کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اتنا بڑا مقام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسی ہستی بھی پیدا کی، ویسا قابلیت، ایسی صلاحیت اور مقام اور مرتبہ دیا۔ اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک انوائرمنٹ اور اس کو جینز دیے ہیں، اسی کے مطابق وہ کام کرنا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شخصیت کے سلسلے میں، تو کیا میرا اپنی کیا لیمیٹیشنز ہیں، میری اپنی کیا ایبیلٹیز ہیں، وہ کیسے معلوم؟ عام طور پہ یہ اگر سوال آئے گا کہ آپ کو بس اپنے حساب سے آپ کو پوچھا جائے گا تو ہر آدمی کہے گا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے تو چھٹی ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو جو بھی ذمہ داری ہے، جو بھی کام آپ کو مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے بس میں ہے۔ کوئی کام اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے کہ کہتا تو ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن آپ کی وسعت سے زیادہ کام ڈال دے گا، یہ ممکن نہیں۔ تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو چیک کرنے کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ وہ کام کو بڑھاتا جائے، لوڈ بڑھاتا جائے، اور آگے بڑھ کر کام کرے تو اس کی بھی صحیح لمٹ اس کو خود پتہ چلے گی۔ ایک مقام آئے گا کہ اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میری لمٹ ہے، لیکن عملاً انسان آگے بڑھنے سے رک جائے تو وہ اس کی لمٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا جو لفظ آیا ہے وہ شاکلہ سے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک اور پوائنٹ جو میں نے یہاں پر ایک چھوٹے سے باکس میں لکھا ہے، انفرادیت۔ انسان کی شخصیت کا یہ بھی بڑا ہی دلچسپ پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو یونیک بنایا، ہر فرد یونیک، یعنی کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو دوسرا اس کی کاپی بن سکے۔ میں یونیک ہوں، آپ میں کا ہر فرد یونیک ہے، ہماری بہنوں میں ہر بہن یونیک ہے۔ یعنی جس طرح ہم کو اللہ تعالیٰ نے فگر پرنٹس ڈفرینٹ دیے ہیں، آئی پرنٹس ڈفرینٹ دیے ہیں، دانتوں کے پرنٹس ڈفرینٹ، دنیا میں کوئی دو آدمی کے دانت کے پرنٹ سیم نہیں ہوتے۔ ضیاء الحق کو پہچانا گیا دانت کے پرنٹ کی وجہ سے، جب ان کا پلین کریش ہوا تھا تو دانت کی پرنٹ کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ تو کسی انسان کے نہ فنگر پرنٹ، نہ آئی پرنٹ، نہ ٹوتھ پرنٹ سیم ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے کسی دو انسان کی صلاحیتیں بھی سیم نہیں ہوتی۔
ہر انسان اپنی جگہ پر ایک ہیرا بنا کر پیدا کیا گیا، ایک خاص صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا، خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسانی شخصیت کا یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یونیک پیدا کیا، ہر انسان کو یونیک پیدا کیا گیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا کام لینا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور انسان خود کام بڑھاتے بڑھاتے لوگ بڑھاتے بڑھاتے خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ حفیظ میرٹھی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے، یعنی انسان کا کردار وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ اور دنیا ایک زمانے میں آئی کیو کی بات کرتی تھی، انٹیلیجنٹ کوشن، اس کے بعد بات کرنے لگی ایموشنل کوشن، ای کیو، اور آج دنیا پلٹ کر واپس آ رہی ہے اسپرچول کوشن کی طرف۔ آج ساری باتیں جو چل رہی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں وہ اسپرچول کوشن، یعنی انسان کا انر کیا ہے، انسان کی روح کیا ہے، انسان کی روحانیت کیا ہے، اس کا اندرون کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، آج اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو ایک بہت ہی یعنی آج کے اس زمانے کے مینجمنٹ کے آپ کہیں کہ گرو یا فادر آف مینجمنٹ کہیں اسٹیفن آر کووی، اس کے 2 کوٹیشنز میں نے یہاں پر آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ کیریکٹر واٹ یو آر، کیریکٹر واٹ یو آر، ناٹ یور باڈی، ناٹ یور ایکٹیویٹیز، آپ کی ایکٹیویٹیز نہیں بلکہ آپ کا کیریکٹر، کیریکٹر واٹ یو آر از الٹیمیٹلی مور امپورٹنٹ دین کمپیٹنسیز۔ آپ کی جو کمپیٹنسیز ہے، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، اس سے زیادہ اہم کیریکٹر ہے۔ اور حفیظ نے وہی بات کہی کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ بات جو انسان کا کردار کرے، یعنی تحریر بھی کمپیٹنسی ہے، تقریر بھی کمپیٹنسی ہے، لیکن اصلاً جو چیز ہے وہ کیریکٹر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کوٹیشن دیکھیے، the secret of life is where your heart is. The secret of life is where your heart is. Secret of life یہ نہیں ہے جہاں آپ کا جسم ہے، secret of life یہ وہ نہیں ہے جہاں آپ کا مال رکھا ہوا ہے، secret of life وہ نہیں ہے جہاں آپ کی جائیداد ہے، secret of life وہ ہے جہاں آپ کا دل لگا ہوا ہے۔ اور آج صبح میں جو آپ نے مطالعہ کیا اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی لگن کے ساتھ جب تحریک سے جڑے گا تو پھر وہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے گا، اور حقیقی کارکن وہی ہوگا۔ اور محترم نائک صاحب نے بھی، یہ موضوع نائک صاحب نے بھی یہی بات کی، تو یہ دل کی لگن کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیکرٹ آف لائف، the secret life is where your heart is, where your real motives are, the ultimate desire of your life. یعنی آپ کی زندگی کا جو الٹیمیٹ گول ہے، جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، وہ دراصل آپ کی اصلاً زندگی ہے، وہی آپ کی اہم زندگی ہے۔ اب آئیے ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان مجموعہ، کمبینیشن، بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے انسان کی جو پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، اس میں سے کچھ چیزوں کو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے نوٹ کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیجیے، انسان مجموعہ ہے علم کا، اقدار کا، ویلیوز کا، پھر جذبات کا، ذہانت کا، عقائد، مزاج، لیاقت، رویے اور عادات، یہ ساری چیزیں مل کر انسان بنتا ہے۔ انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے، انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ یعنی شخصیت کسی ایک فزیکل بایولوجیکل وجود کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں مل کر انسان کی ایک شخصیت بنتی ہے۔ اگر سمجھے کہ آپ کوئی انسان کے علم بہت اچھا ہو، ذہانت بہت اچھی ہو، اس کا لیاقت بہت اچھی ہو، لیکن اس کے عادات خراب ہوں، اس کے رویے خراب ہوں، اس کے کردار ویلیوز خراب ہوں، تو آپ کیا بولیں گے؟ اچھی پرسنالٹی بولیں گے ایسے انسان کو؟ ذہین بہت ہے، ہٹلر سے زیادہ ذہین کون تھا ہوگا؟ ذہین ترین لوگوں میں تھا۔ مسولینی اپنے وقت کے ذہین ترین لوگوں میں تھا۔ چنگیز خان اپنے وقت کے ذہین ترین لوگوں میں تھا۔ علم کا معاملہ بھی دیکھ لیں کہ ارسطو اور سقراط کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ انہوں نے علم کے سمندر کھنگا لیے، بڑے بڑے فلسفے پیش کیے، لیکن بات جب آتی ہے انسان صرف علم کا، ذہانت کا، لیاقت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ علم بھی ہے، ذہانت بھی ہے، لیاقت بھی ہے، اس کے ساتھ عقائد بھی ہے، اس کے ساتھ مزاج بھی ہے، اس کے ساتھ ویلیوز بھی ہے، اس کے ساتھ جذبات بھی ہے، اور اس کے ساتھ عادات بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک انسان، ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بعض ماہرین نے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ماہرین نے کہا ہے کہ انسان 3 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ مشاہدات، یعنی انسان جو چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے اطراف سے جن چیزوں کو فیل کرتا ہے، اس سے نتیجہ حاصل کرتا ہے، اس کا امپیکٹ، اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے، تو وہ 55% ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جو ہمارے قرآن خانقاہ کے لوگ تھے، صوفی تھے، یہ بات الگ ہے کہ وہ کچھ اور غلط راستے پر نکل گئے، لیکن ان کا کانسیپٹ یہی تھا کہ لوگوں کو
بازار سے ڈسکنیکٹ کر کے کچھ دیر کے لیے خانقاہ میں رکھ کر ان کی پوری اوورالنگ کی جائے. جس طرح ہم کسی مشین کی اوورالنگ کرتے ہیں اسی طرح اوورالنگ کی جائے تاکہ وہ ان تمام غلط اثرات سے پاک ہو کر صحیح اثرات دے کر پھر میدان میں آئے. لیکن بس مسجد یہ ہوا کہ میدان کو چھوڑ دیا, ہمیشہ کے لیے وہاں بیٹھ گئے. تو نمبر ایک یہ کہ مشاہدات انسان کے اوپر, اور دوسرے یہ کہ انسان کی آواز صرف 38%, اور تیسرے یہ کہ الفاظ جو بولتا ہے وہ صرف 7% ہوتا ہے. یعنی اگر سمجھے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر آپ کے اوپر کوئی امپیکٹ ڈال سکتا ہوں, آپ میں سے کوئی کھڑے ہو کر مجھ پر امپیکٹ ڈال سکتے ہیں, تو اس کا جو ریشو ہے وہ یہ ہے کہ امپیکٹ میں دوں گا 38% مشاہدہ کرتے ہوئے کہ سامنے والے کی زندگی کیا ہے, کیسے وہ اپنی الفاظ کو اپنی عملی زندگی میں لاتا ہے. دوسرے یہ کہ پھر وہ آواز اس کی کیا ہوگی, آواز کا اتار چڑھاؤ, اس کو پیش کرنے کا انداز, یہ انسان کی شخصیت کا اہم پہلو. الفاظ بہت آخر میں آتے ہیں, اسی لیے بہت سے لوگ معمولی انداز میں گفتگو کریں گے, بہت سادہ سیدھا انداز میں گفتگو کریں گے, لیکن پوری محفل کو متاثر کر دیں گے, پوری محفل کو پر امپیکٹ کو ڈالیں گے. اس کا اصل یہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی کا مشاہداتی پہلو اور آواز کا پہلو بہت اہمیت رکھتا ہے. الفاظ بات میں آتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑے اہم پہلو کی طرف, شخصیت کسے کہتے ہیں, شخصیت کیا ہے. قرآن کے ایک اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے ایک اور اہم پہلو کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں. اس میں ایک حدیث میں نے یہاں پر آپ کے سامنے نوٹ کی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیۃ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان معادن ہے. معادن کان کو کہتے ہیں, اس کو انگلش میں کیا کہیں گے, تو انگلش میں مائنڈز کہیں گے. یعنی انسان کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور میں کہوں گا کہ یہ ایک ٹکڑا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم سے ہے, انسان کی پوری شخصیت کو ڈیفائن کرتا ہے. انسان کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو اس حدیث پر غور کیجیے, پوری انسان کی شخصیت سمجھ میں آ جائے گی. ایک شاکلہ جو قرآن کا لفظ ہے, اور دوسرے حدیث جس میں معادن کا لفظ آیا ہے. نہ صرف معادن اللہ کے رسول نے استعمال کیا بلکہ مثال بھی دی کہ چاندی اور سونے کی جو کان ہے اس کی جو مائنس ہے بالکل وہی کیفیت انسان کی. اب آپ دیکھیں گے مائنس میں ہوتا کیا ہے. مائنس کے اندر بہت سارا کچرا اور مٹی اور بہت ساری امپیورٹیز ہوتے ہیں, اس میں سے کسی چیز کو نکالا جاتا ہے. ایک اور ہے یا ایک میٹل ہے جس کو نکالا جاتا ہے. اب اس میٹل کو سونے یا چاندی کی شکل میں نکالنے کے باوجود اس میں بہت ساری امپیورٹیز ہوتی ہیں. ان امپیورٹیز کو آہستہ آہستہ صاف کیا جاتا ہے. اس کا اپنا پروسیس ہے, پگھلا کر گلا کر واٹ ایور جو بھی پروسیس ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے. جب وہ ان امپیورٹیز کو نکالا جاتا ہے تب کہیں جا کر وہ خالص سونا یا خالص چاندی بنتی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اسی امپیورٹیز کو نکالنے کا نام تزکیہ ہے. تزکیہ جو ہے اسی امپیورٹیز کو نکالنے کا نام ہے. تزکیہ کہتے ہیں کس میں, آپ نے کوئی اچھا درخت پلانٹ کیا, اس کے اطراف خود رو پودے جو خود سے اڑتے وہ پودے آ گئے. اب وہ پودوں نے کھاد اور پانی کو استعمال کرنا شروع کر دیا, تو کسان کیا کرتا ہے کہ ان پودوں کو نکال کر کاٹ کر جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے تاکہ جو اصلی پودا ہے وہ گرو ہو سکے, اس کا ڈیولپمنٹ ہو سکے. تو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جس طرح ایک مائنڈ سے, ایک کان سے دھات کو نکالا جاتا ہے, اس میں ساری امپیورٹیز نکال کر اسے ایک خالص سونا یا خالص چاندی بنائی جاتی ہے, وہی دراصل انسان کا تزکیہ ہے. لیکن اس سے پھر اور آگے بڑھیے, کان میں جو چیز ہوتی ہے وہی نکلتی ہے. پھر آپ شاکلہ کی طرف جائیے, انسان کا جینز اور اس کا انوائرمنٹ. انسان کے ڈیولپمنٹ میں اس کا اپنا جینز اور اس کا انوائرمنٹ بہت کردار ادا کرتے ہیں. سونے کی کان سے جب آپ میٹل نکالیں گے تو اس میں سے چاندی نہیں بنے گی. آپ چاندی کی کان سے اگر کچھ اور نکالیں گے, میٹل نکالیں گے, تو وہ سونے کے اندر تبدیل نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان اپنی خاص صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. جیسے سونا اپنی خاص صلاحیت کے ساتھ اور چاندی اپنی خاص صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوا. کسی کاربن سے مل کر کیا بنتا ہے, پتھر بنتا ہے, اور یہی کاربن اپنی خاص شکل میں آ جاتا ہے تو ہیرا بنتا ہے. ہیرا جب نکالا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے میرے سامنے نیا نکلا ہوا ہیرا کوئی لا کر رکھے تو ہم اٹھا کر پھینک دیں گے اس کو. لیکن جب اس سے ایکسٹرا فیسز کو کٹ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر جو امپیورٹیز یا غلط جو ڈیولپ ہونے والے اینگلز کو کٹ کیا جاتا ہے, تو وہ بہترین چمکدار ہیرا نکلتا ہے, تو اس کی قدر ہوتی ہے, اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو بالکل یہی معاملہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ
का है कि जितना मैल कुचैल और जितना इम्प्यूरिटीज हम निकालते चले जाएंगे वो बेहतरीन पर्सनालिटी इंसान की बनती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए ये है कि जो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है वही सलाहियत उसको डेवलप होगी। अब हदीस का अगला हिस्सा पढ़िए कि खियारुहुम फिल जाहिलियत व खियारुहुम फिल इस्लाम, कि जाहिलियत में भी अगर कोई बेहतर था, उसकी बेहतरीन क्वालिटी थी, बेहतरीन सलाहियत थी, तो इस्लाम में भी वही बेहतरीन सलाहियत। और उसकी बेस्ट एग्जाम्पल खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह उमर बिन हिशाम यानी अबू जहल या उमर बिन खत्ताब में से किसी एक के जरिए से इस्लाम की मदद करो। हज़रत उमर इस्लाम ले आए और उसके बाद इस्लाम का उरूज और इस्लाम की तरक्की का जरिया बने। तो वो जो उनके अंदर सलाहियत थी वो यहाँ भरपूर इस्लाम के अंदर इस्तेमाल हुई। तो मतलब ये हुआ कि इस्लामिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये है कि हम इंसान के अंदर जो सही सलाहियतें हैं उसको उजागर करें। कोई साहब बेहतरीन लिखने वाले हैं तो उनको जबरदस्ती मुदर्रिस न बनाया जाए, कोई साहब बेहतरीन सोशल मीडिया काम कर सकते हैं तो उनको जबरदस्ती मुदर्रिस न बनाया जाए। उनके अंदर जो सलाहियत है हर सलाहियत को हम इस्तेमाल करें। इस्लाम और तहरीक इस्लामी यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दर्स कुरान देता है वही तहरीक का काम कर रहा है, जैसा अभी मौजूद भाई ने बात बताई कि जो खड़े रहकर तकरीर करता है वही सबसे बेस्ट इस्लाम का बनकर है। नहीं, आपको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उसको इस्तेमाल में लाया जाए। आपके अंदर सलाहियत है इवेंट मैनेजमेंट की तो उसको लगाइए इस्लाम के लिए। आपके अंदर सलाहियत है तकरीर की तो उसको इस्लाम के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपके अंदर लिखने की सलाहियत है तो उसको लिखने का इस्लाम के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए सोशल मीडिया की, आपको लोगों से जाकर वन टू वन कांटेक्ट करने की जो जो जिम्मेदारी, जो जो सलाहियत आपके अंदर है, हर आदमी जब इस सलाहियतों को लगाएगा, इस्तेमाल करेगा तो फिर एक बागीचे की एक फूल की तरह तहरीक डेवलप होगी और फिर पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट सही अंदाज में होगा। सारी दुनिया के हर स्टूडेंट को आप कहेंगे डॉक्टर बन जाए तो लोग कहेंगे कि क्या एजुकेशनिस्ट है, ये तो पागल आदमी। सबको आप कहेंगे सारे इंजीनियर बन जाए तो बोलेगा कि एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर है या किसी पागल खाने का इंचार्ज है, उसको यहाँ क्यों लाकर रखा गया। जो जिसको डॉक्टर होने की सलाहियत है उसको डॉक्टर बनाया जाए, जिसको इंजीनियर बनने की सलाहियत है उसको इंजीनियर बनाया जाए, जो प्रोफेसर बन सकता है उसको प्रोफेसर बनाया जाए। खियारुहुम फिल जाहिलियत व खियारुहुम फिल इस्लाम, तुममें जो इंटरनल तुम्हारी जो सलाहियत है उसी को डेवलप करो और उसको इस्लाम के लिए इस्तेमाल करो। तो ये अहम पहलू है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जरिए से हमारे सामने आता है। अब शख्सियत का, अब मैं अपने दूसरे पहलू की तरफ आता हूँ कि शख्सियत की इजहार की भी मुख्तलिफ शक्लें हैं। इसमें एक थोड़ा वार्निंग कहें या थोड़ा मैं आपको तंबीह करना चाहूँगा कि आमतौर पर ऐसे जब बातें आती है तो लोग दूसरों को जज करना शुरू करते हैं। मुनाफिकीन का तज़किरा आया, फौरी लोगों ने दूसरों को जज करना शुरू कर दिया। मौलाना सदुद्दीन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये बहुत ही खराब आदत। कोई आदमी नेगेटिव बात आए तो अपने आप को देखे, दूसरों को ना देखे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि शख्सियत जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से ज़ाहिर हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने दो ग्रुप बनाए, एक बातिनी और एक ज़ाहिरी। बातिनी क्या है कि इंसान का फहम है, उसका इदराक है, इंसान की जहानत है, उसकी याददाश्त है, उसका माइंड सेट है, उसकी इज्जत नफ्स है। ये चीज़ें दरअसल उसकी पर्सनालिटी का इजहार करती हैं। अगर मेरी याददाश्त का खराब है तो इसका मतलब है कि उस मामले में मैं कमज़ोर हूँ। अगर मेरी इज्जत नफ्स गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है, गैर ज़रूरी तौर पर मैंने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया है, तो फिर इसका मतलब है कि मेरी पर्सनैलिटी में कोई डिफेक्ट है। तो ये चीज़ अंदरूनी। ज़ाहिरी क्या है? इंसान के वक्त की तंजीम, प्रोग्राम ऐलान हो रहे हैं, ऐलान हो रहा है नाज़िम साहब की तरफ से, लेकिन लोग हमेशा 10 मिनट लेट पहुँच रहे हैं। तो ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में खामी है, उसको सही करने की ज़रूरत है। इल्म की गहराई, मजलिस में बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं मालूम है, बहुत अच्छी बात है, खामोश रहिए। लेकिन बात मालूम नहीं है, इल्म नहीं है उसके बारे में, फिर भी बोले जा रहे हैं उल्टी सीधी बात, तो इसका मतलब ये हुआ कि इल्म की गहराई नहीं है, ये मेरी पर्सनैलिटी का डिफेक्ट है। फिर इसके बाद आगे बढ़े कि इंसान का किरदार, ये किरदार तो ऐसा टेस्ट है कि इंसान सख्त वक्तों में काम आता है। आम वक्त में तो बहुत अच्छी तकरीरें भी होती हैं, बहुत प्रेजेंटेशन भी होते हैं, लेकिन आड़े वक्त में जब मदद की ज़रूरत है, किसी के साथ ठहरने की ज़रूरत है, उसको हिम्मत दिलाने की ज़रूरत है, इंसान आहिस्ता से निकल ले, तो ये उसकी किरदार की कमजोरी है। लेकिन ये मैं फिर वार्निंग दूंगा कि मैं अपने आप पर और हम सब अपने आप पर गौर करें कि मेरी पर्सनालिटी में कहाँ कमी या कहाँ कोताही है, उसको मुझे पूर्ण करना है, उसको गैप को फिल करना है और उसको मुझे डेवलप करना है। इसी तरीके से सलीका खासतौर से औरतों के बारे में कहा जाता है, बहनों के बारे में, लेकिन मर्द हज़रात के बारे में भी, कि
یہ سلیقہ انسان کی پرسنالٹی کا اظہار کرتا ہے. انسان کا پیسہ، اس کے گھر کا فرنیچر، اس کی گاڑی اور گاڑی کے اندر کی سیٹیں اس بات کا اظہار نہیں ہے کہ وہ بہترین پرسنالٹی ہے. ایک بہت ہی یعنی معمولی چیز اگر وہ سلیقے سے رکھے، سلیقے سے استعمال کرے تو وہ بہترین پرسنالٹی ہے. تو یہ چیزیں سلیقے کی بہت اہم ہوتی ہے. یہ ایک مرتبہ محترم ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب اورنگ آباد سے دوحہ آئے تھے تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی. انہوں نے کہا تھا کہ کپڑے کے اندر پیوند لگانا، کپڑے کو پھٹ جائے تو سی کے پہن لینا، یہ سلیقے کی علامت ہے. پھٹا ہوا کپڑا پہننا یہ بد سلیقے کی علامت، بڑپن کی علامت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پھٹا ہوا چیلنج کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ پوری کتابیں چھان ماریے کبھی اللہ کے رسول کو پھٹے ہوئے کپڑے میں ملنے کا کہیں ذکر نہیں ملے. پیوند لگے کپڑے پہننے کا ذکر ہے. سلیقہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ہے اس کو سلیقے سے رکھا جائے. پھٹ گیا ہے اس کو سی لیں، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن پھٹے ہوئے کپڑے کو پہن کے کرنا ایک بڑپن کی علامت. تو یہ سلیقہ انسان کی شخصیت کا اظہار کرتا ہے. اب شخصیت کے ارتقاء کا مطلب کیا ہے؟ تو اس میں چند باتیں میں نے یہاں پر آپ کے لیے شیئر کی ہیں، یہاں پر آپ کے لیے نوٹ کی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر سے تبدیلی ہو، اس کا انٹرنل چینج ہو. تو انسان کا انٹرنل چینج. پھر میں آپ کو ابتدا میں نے یہ بات رکھی اور ابھی بھی یہ بات رکھوں گا کہ اگر کوئی بہترین اپنے بالوں کو بنا لے، بہترین کوئی کریم لگا لے، اچھے کپڑے پہن لے، تو یہ بھی ایک حسن ہے اور اس سے منع نہیں کیا گیا. مرد حضرات کو بھی اپنے طور پر سلیقے سے رہنا چاہیے. خواتین کے لیے تو حسن کا بناؤ سنگار کی اجازت ہے، اس کو اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی اجازت ہے. میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن پرسنالٹی یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف باہر سے کلرنگ کر لے، بلکہ پرسنالٹی یہ ہے کہ آدمی اندر سے تبدیل، اس کی ذہن، اس کا فکر، اس کا سوچ کا انداز، وہ ساری چیزیں چینج ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم شہری کی مزاج پر ایک یہاں پر میں نے گفتگو کی تھی اس سال جنوری میں، تو اس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ انسان کی جو انر پرسنالٹی، اس کا مزاج جو ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ ایکٹ کرتا ہے. خوش مزاج آدمی، ہنسمکھ آدمی، کیا مطلب ہوا کہ وہ ہر معاملے میں آگے بڑھے گا، لوگوں سے محبت کرے گا، مشکل حالات میں وہ مسکراتا رہے گا. ہنسمکھ مزاج کا مطلب پھر میں وہ دوں گا جو پروفیشنل جیسا ایئر ہوسٹس ہے یا کوئی اور ہے، اپنے پروفیشن کی وجہ سے مسکراتے ہیں، وہ بات نہیں. لیکن آدمی کے اندر جب اس کی ہنسمکھ مزاج بنے گا تو پھر اسی طرح اس کا آؤٹ پٹ بھی رہے گا. تو نمبر ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اندر سے تبدیلی ہو. دوسرا یہ کہ اس کی ذہن و فکر کی نشو و نما ہو اور ترقی ہو. تیسرا یہ کہ تہذیب نفس ہو، یعنی اس کے جو عادات ہیں، اس کے جو جذبات ہیں، اس میں بھی سلیقہ ہے. پھر چوتھے یہ کہ وہ فطرت پہ واپس ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فاباہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کہ ہر لڑکا، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت بڑی سادہ ہے، فطرت بڑی صاف ہے. لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی ساری اوپر کی جو کوٹنگس ہوتی ہے یہ بات کی دنیا کرتی ہے، ورنہ انسان بہت سادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بہت سے معاملات پہ ان کو ہم کرپٹ کرتے ہیں، ورنہ وہ کرپٹ ہونے سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولے. بالکل سیدھا آگے کھڑے ہوئے بولنے کہ یہ فلاں چیز ہے، سارے لوگوں میں ہم کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن وہ بچے چونکہ فطرت پہ ہوتے ہیں تو جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے اور سو کال ڈپلومیسی کا سہارا نہیں لیتے، بالکل صاف صاف بچے رہتے ہیں. تو اس فطرت پہ واپسی کا نام دراصل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، کہ انسان فطرت کے اوپر واپس ہو جائے، کہ اس کا بولنا سچ ہو جائے، اس کا سننا. آج جو حدیث ہم نے پڑھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شخصی اوصاف میں کی ہے، بالکل وہی فطرت کی طرف واپسی کی بہترین علامت ہے. پھر اس کے بعد پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا یہ جو لاسٹ پوائنٹ نیچے میں نے لکھا ہے، یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، جس مقصد کے حصول کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے، الیکٹ کیا گیا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو آپ تیار کرنا. آپ کو ایک کام دیا گیا لیکن وہ کام کرنے کے قابل نہیں، وہ صلاحیت ہو سکتا کم ہے اندر، تو اس کو پیدا کرنا، کوشش کرنا اس کو ڈیولپ کرنے کی، یہ دراصل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بڑا اہم ترین حصہ ہے. پھر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے مراد کوئی ایک اینگل سے انسان کا ڈیولپمنٹ ہو جائے یہ مطلب نہیں، بلکہ ملٹی ڈائمینشنل ڈیولپمنٹ ہو، ہمہ جہتی ارتقاء. ہر اینگل سے انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے، اپنے آپ کو اٹھانے اور اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرے. اس کی ذہنی حالت، روحانی، جسمانی، تعلیمی، معاشی، سماجی، گھر، تحریر، ہر مقام پر وہ اونچا اٹھتے رہے.
معاشی طور پر بہت اونچا اٹھ گیا لیکن تحریک میں اس کا کام صفر. تحریک کے اندر بہت لگ گیا, اپنے بچوں کی تربیت کو بھول گئے, اپنے بچوں اور بیوی بچوں کے پیچھے اتنا لگ گیا کہ روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں, نمازوں کا اذکار کا کوئی اس کو فکر نہیں, یا روحانیت پہ اتنا لگا کہ خانقاہ میں جا کر بیٹھ گیا, سماج سے اپنے تعلق کو کٹ کر لیا. تو یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اسلام اس قسم کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو پسند نہیں کرتا. اسلام جس قسم کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو پسند کرتا ہے وہ ملٹی فیسڈ, ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی, ہر فیس اس کا صحیح ہوتا چلا ہے. تو یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اہم پہلو. اب شخصیت کے ارتقاء میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے یہاں پر شیئر کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ علم, یعنی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انسان کا ذہن, اس کا کردار, اس کا مائنڈ سیٹ یہ صحیح ہو جائے تو مائنڈ سیٹ کو صحیح کرنے کا جو سب سے مضبوط ذریعہ ہے وہ دراصل انسان کا علم ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کا جو سورس ہے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں. ایک اسلامی پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو نہیں جوڑیں. قرآن کو جوڑے بغیر ہماری ذہنی فکری صلاحیت کبھی بھی شیپ میں نہیں آ سکتی ہے. بہت بڑا ارسطو ہو جائے گا, بہت بڑا سقراط ہو جائے گا, سوکریٹس یا ارسطاٹل ہو جائے گا, لیکن وہ اسلامک پرسنالٹی نہیں بن سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے اس کا تعلق, پھر قرآن کے بعد احادیث ہے, سیرت النبی سب سے اہم ترین چیز ہے. کسی بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے سیرت النبی, سیرت صحابہ اور سیرت صحابیہ انتہائی ضروری ہے. اس پر ہم قریب اس سے جڑے بغیر, اس سے اٹیچ کرے بغیر ہمارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. دوسری چیز ہے کمیونیکیشن. یہ انسان کا سب سے پاورفل ٹول ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہ رحمان کی رحمانیت کا یہ مظہر ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور بولنے کی صلاحیت اس کو دی. بولنے کی صلاحیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر آدمی مدرس یا اسپیکر بن جائے. بولنے کی صلاحیت, کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو اس کے دل میں جو میسج اس کے پاس ہے اس کو ڈیلیور کرنے کے وہ قابل ہو جائے. وہ کیا چاہتا ہے, اس کی خواہش کیا ہے, اس کے دل میں کیا ہے, اس کو وہ پہنچانے کے قابل ہو جائے. یہ صلاحیت پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بہت ہی اہم ترین حصہ ہے. اور تیسری جو چیز میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتدال اور توازن, زندگی میں بیلنس آئے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ملٹی ڈائمینشنل ترقی کے سلسلے میں بات رکھی کہ زندگی کا کوئی ایک پہلو, ذہنی پہلو ٹھیک ہو گیا, جسمانی پہلو چھوٹ گیا. جسمانی طور پر بہت مضبوط ہو گئے لیکن پتہ چلا کہ سماج سے بالکل کٹے ہوئے ہیں. تو یہ کیفیت نہ ہو بلکہ ہماری زندگی میں اعتدال آئے. بیوی بچوں کے پاس لگے تو اتنا لگ گئے کہ ہر چیز کو بھول گئے, یا گھر کے باہر نکلے تو ایسا گھر کے باہر نکلے کہ گھر کو بھول گئے. یہ کیفیت اسلام پسند نہیں کرتا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہم اعتدال, توازن کے ساتھ ہر چیز کو کرنے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے لیے بیسٹ اور بہترین ایگزامپل اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے تو بہت ہنس ہنس کے بات کرتے, گھر کے کام کرتے, لیکن جب اذان کا وقت آتا تو ایسے اٹھ جاتے جیسے ہم کو پہچانتے نہیں. یہ اعتدال, یہ توازن. نماز کا وقت نماز, گھر والوں کے لیے جو وقت گھر والوں, تحریک جو مطالبہ کرتی ہے اس وقت, اور پھر دوسرا مطالبہ اس وقت. لیکن عیسیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان طالبات کے اندر ہم ایک دوسرے کو کمپرومائز کریں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک حصے کو بالکل ہم چھوڑ دیں. اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہمارے روابط بڑھیں. بہت اچھی ہماری پرسنالٹی ہو گئی ہے, بڑے اچھے اسپیکر بھی ہیں, بہت اچھا کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں, بہت علم بھی حاصل کر لیا ہے, لیکن ہم لوگوں سے دور کٹے ہوئے ہیں, لوگوں سے ملتے نہیں ہیں. تو یہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی خامی ہے. پرانے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری نانی وغیرہ کہتی تھی کہ بھائی تم جا کر لوگوں سے ملنے ملتے کہ ناک کٹی ہوئی تمہاری, کیا چیز ہے پرسنالٹی میں, کیا چیز کی کمی رہ گئی کہ لوگوں کے جا کے ملنے میں ہمیں جھجک ہو رہی ہے. ہمارے پاس جو دنیا کی حیات, انسانیت کی حیات کے لیے, انسانیت کی مستقل کامیابی کے لیے میسج ہے, اس میسج کو ڈیلیور کرنے میں ہم کیوں ڈرتے ہیں, کیوں جھجکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ابھی بہت آگے جانا ہے. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم روابط میں بہت آگے بڑھیں, ہمارے روابط مضبوط ہیں. یہ جو 4 quadrant تھیوری, جس میں آپ میں سے بہت سو نے ٹریننگ میں بھی حصہ لیا ہوگا, بہت سے لوگوں نے اس کو تفصیل سے سمجھا بھی ہوگا, یہ وہی اسٹیفن کوئی کی تھیوری ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہر انسان کا وقت اس کی زندگی کی 4 quadrant میں سے کسی ایک جگہ گزرتی ہے, یا بعض کی ایک سے زیادہ جگہ گزرتی ہے. پہلے کے بارے میں دیکھیں, جہاں Q1 لکھا ہوا پہلا quadrant جو ہے, پہلا مربع, پہلا جو
اور امپورٹنٹ بھی ہے. ہر انسان کی زندگی میں ارجنٹ کام آتے ہیں یا نان ارجنٹ کام آتے ہیں, امپورٹنٹ ہوتے ہیں یا نان امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو پہلے کوارٹر میں, پہلے کوارٹرنٹ میں وہ کام ہے جو انسان کے لیے ارجنٹ بھی ہے اور انسان کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے. خدا نخواستہ بچے کی طبیعت خراب ہو, سارے کام چھوڑ کر اسے کرنا ہے, ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. دوسرے کوارٹرنٹ میں ہے کہ دو ارجنٹ تو ہیں, نان ارجنٹ ہے لیکن امپورٹنٹ ہے, امپورٹنٹ تو ہے لیکن نان ارجنٹ ہے. ایسے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. تیسرا جو مطالعہ ہے, مطالعہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے, قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے. آج صبح نہیں پڑھے تو دوپہر میں پڑھ لیں, دوپہر میں نہیں پڑھے تو کل پڑھ لیں, جمعہ کو نہیں پڑھ لیں تو ہفتے کو پڑھیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے. تیسرا جو آپ نیچے کوارٹرنٹ دیکھیں گے جو ارجنٹ تو ہے لیکن امپورٹنٹ بالکل نہیں, نان امپورٹنٹ ہے, غیر اہم ہے لیکن ارجنٹ بہت ہے. کسی کا کال آ گیا, واٹس ایپ پہ میسج آ گیا, اب وہ انتہائی ارجنٹ ہے, فوری ٹی میسج شروع ہو گیا, بیل شروع ہو گئی لیکن اہم نہیں ہے, اس میں فضول قسم کی کوئی ویڈیو آئی ہوئی. تو یہ تھرڈ کوارٹرنٹ ہے. فورتھ کوارٹرنٹ جو ہے جو نہ امپورٹنٹ ہے اور نہ ارجنٹ ہے. تو وہ اسٹیفن کو یہ کہتا ہے کہ یہ کوارٹرنٹ میں جیسا انسان جتنا وقت گزارے گا اسی حساب سے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کوارٹرنٹ 1 لیجیے, ارجنٹ بھی ہے امپورٹنٹ بھی ہے, اس سے انسان بچ نہیں سکتا. خدا نخواستہ بچے کی طبیعت خراب ہو یا آفس میں کوئی بڑا ایشو ہو گیا, اب آپ کو فوری اٹینڈ کرنا ہے, کہیں پر آگ لگ گئی ہے, فوری اٹینڈ کرنا ہے, ارجنٹ بھی ہے امپورٹنٹ بھی ہے, اس سے آپ فرار حاصل نہیں کر سکتے. کوارٹرنٹ نمبر 3 لیجیے نیچے والا, جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نان امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ ہے. واٹس ایپ کا میسج آ گیا, کرکٹ میچ ہے, ارجنٹ ہے, آج کا میچ پھر چلا جائے گا, پھر نہیں ملے گا, لیکن آدمی اس کے اوپر اپنا وقت لگا دیتا ہے. اور چوتھا کوارٹرنٹ لے لیجیے جس کی مثال یہ ہے کہ پرانی تصویریں, آپ الماری صاف کر رہے تھے, شادی کے وقت کی تصویریں مل گئی, بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت کی تصویریں مل گئی, اب سب کام چھوڑ کے اس کو دیکھتے بیٹھے ہوئے. یہ نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے. بھئی اگر وہ تصویریں نہیں دیکھیں گے تو کوئی خلا نہیں جائے گا آپ کی زندگی میں, نہیں رہے گا. اور کوئی ارجنٹ بھی نہیں ہے, آج دیکھنا ضروری ہے, پہلے 2 دسمبر کو نہیں دیکھے تو پھر وہ تصویر اڑ جائے گی, ایسا بھی نہیں ہے کیا, ایسا نہیں ہے. اور چوتھا جو کوارٹرنٹ ہے, سیکنڈ کوارٹرنٹ, وہ یہ ہے کہ امپورٹنٹ بہت ہے لیکن ارجنٹ نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ پہلا پیور کوارٹرنٹ جو ہے اس سے آدمی بچ نہیں سکتا, اس میں تو آدمی کو اپنی ٹانگ اڑانا ہی اڑانا ہے, اس میں تو حصہ لینا ہی لینا ہے. لیکن یہ نیچے کے 2 کوارٹرنٹ جو ہے اس سے آدمی جتنا اپنا وقت بچائے گا وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والے کوارٹرنٹ میں داخل کرے گا. وہ کون سا ہے؟ نمبر 2. یہ دراصل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کوارٹرنٹ ہے, یعنی نان ارجنٹ لیکن امپورٹنٹ بہت. قرآن پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں. آپ آج نہیں پڑھے کل پڑھ سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت فوری پڑھنا ارجنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ بہت. آپ کے بی اے کے ایگزام آ رہے ہیں, وہ آج پڑھنا ضروری نہیں ہے, ایگزام مارچ میں ہے, آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن امپورٹنٹ بہت ہے, ارجنٹ نہیں ہے. تو وہ سارے کام جو امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے وہ دراصل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. آپ کا میرا ایجوکیشن, میری اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا, میرے مطالعہ کرنا, علم حاصل کرنا, نئے نئے اسکلس ڈیولپ کرنا, یہ سارے کوارٹرنٹ 2 میں ہونے والے کام ہیں. اس میں آدمی اپنا جتنا وقت لگائے گا, جتنا سمے ادھر بتائے گا, اس کی پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا چلا جائے گا. لیکن اس کے لیے وقت کہاں سے ملے گا, یہ آپ کو خاص طور سے کوارٹرنٹ نمبر 4 اور کوارٹرنٹ نمبر 3 میں سے نکالنا ہے. واٹس ایپ کے میسیجز طے کر لیں کہ میں روزانہ مغرب کے بعد ہی دیکھوں گا, آدھا گھنٹہ, یا فجر کے بعد ہی آفس جانے سے 15 منٹ پہلے دیکھوں گا. پہلے یہ طے کر لیں کہ میں فلاں وقت پر ہی واٹس ایپ کروں, نان ارجنٹ نان امپورٹنٹ. اس پر سے آپ جتنا وقت نکالیں گے اتنا زیادہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہمارا ہوتا چلے گا. فون پر گپ شپ, اب یہاں بحرین میں کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن قطر میں ہے کہ وہاں لینڈ لائن ٹو لینڈ لائن فری ہے. اب ہماری بات بہنیں اس پر اتنا لگی رہتی ہیں کہ وہ صبح کا شوہر آفس جانے کے بعد کا ان کا 80% وقت فونوں پہ جاتا ہے, یہ بہن سے بات کی ہے, وہ بہن سے بات کی ہے. لیکن اس میں اچھی مثال ہے کہ بعض بہنوں نے پوری تجوید فون کے اوپر سیکھی. فون فری ہے, کسی کو تجوید آتی ہے تو انہوں نے مجھ سے کلاس لے لی, تجوید سیکھی, کسی نے کوئی اور چیز سیکھی. تو یہ جو کوارٹرنٹ 3 اور کوارٹرنٹ 4 سے جو وقت ہے اس کو نکال کر ہمیں کوارٹرنٹ 2 میں یوز کرنا ہے, تو اس کے ذریعے سے ہماری پرسنالٹی ہوگی. اب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اور کچھ نکات تھے لیکن میں یہاں پر آخری بات یہ رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کیا محرکات ہیں, why we should do this, موٹیویٹنگ فورس کیا ہو اس کے پیچھے ہمارے لیے, کیوں ہم یہ کام کریں. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اس کا جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی
خوبی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، وہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محسنین کا بیسٹ اگر ترجمہ ہے احسان کا تو وہ ایکسیلنس ہے، یعنی وہ آدمی جو ایکسیلنس کے ساتھ کام کرتا ہے وہ محسن شمار ہوگا ہر معاملے میں۔ نماز ایکسیلنس سے پڑھے گا تو وہ اللہ کے پاس محسن شمار ہوگا۔ صدقہ جو ایکسیلنٹ طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو وہ اللہ کے پاس محسن شمار ہوگا۔ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو کارکن یا رکن کے طور پر اگر پیش کیا ہے تو اس کے جو تقاضے ہیں اس کو وہ پورا کرے گا ایکسیلنٹ انداز میں تو وہ کل اللہ کے پاس محسن شمار ہوگا۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس لیے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسیلنٹ بنانا ہے، ایکسیلنس کے مقام پر لے جانا ہے، احسان کے مقام پر لے جانا ہے، اور اس پر اس لیے لے جانا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کی روش، ایکسیلنس کی روش جو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ زندگی کی قدر و قیمت جان لیں۔ ہم کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس لیے کرنا ہے کہ زندگی ایک مرتبہ ملی، آج میں 40 کے اوپر ہو گیا، کوئی 50 کے اوپر ہو گیا، کوئی 30 کے اوپر ہو گیا، نارمل کیلکولیشن سے ہو سکتا ہے 60-65 تک انسان پہنچ جائے، لیکن یہ ممکن ہے کہ کل کسی کی زندگی ختم ہو جائے، آج کسی کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو یہ زندگی صرف ایک مرتبہ ملی ہے، پھر ملنے والی نہیں ہے، اور یہ جو عمر ہے آج 2 دسمبر 2016 یہ آج ہی ہے، اس کے بعد پھر کبھی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ زندگی کی قدر و قیمت، شاید امام غزالی کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کی، کسی اور کا قول ہے کہ میں نے زندگی کی قیمت اس برف بیچنے والے سے سیکھی ہے کہ جو پکار کر کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرا سرمایہ دھلے جا رہا ہے، اس کو خرید تو میرا سرمایہ زندگی بڑھا جا رہا ہے۔ بالکل زندگی کی یہ کیفیت ہے۔ تو ہمیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس لیے کرنا ہے کہ اس مختصر زندگی ہی کو ہم بیسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی آنے والی زندگی نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم کو اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں انسانیت کے لیے فائدہ مند بننا ہے۔ ہم کوئی غار میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم کسی کوہ کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، ہم کسی ہمالیہ کی چوٹی کے اوپر زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں زندگی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے کہ میرا یہ فائدہ میرے اپنے بیوی بچوں کو پہنچے، ہماری بہنیں یہ دیکھیں کہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو فائدہ پہنچائے، ہم اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو فائدہ پہنچائیں، ہم اپنی تحریک اور تنظیم کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اور الٹیمیٹلی پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ اس کے لیے دراصل ہمیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے۔ اور آخری بات، چوتھی بات یہ کہوں گا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں وسائل کا بھرپور استعمال کرنا ہے۔ آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، جیسے ابتدا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے وسائل اور اس کی صلاحیتیں بالکل یونیک دی ہیں، کوئی اس سے میچ نہیں ہے، دوسرے کا میچ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا استعمال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ میری صلاحیتوں کا کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، آپ کی صلاحیت کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ تو میں میری صلاحیتوں کا، میرے وسائل کا، جو چیزیں میرے پاس حاصل ہیں اس کے بارے میں یہ کلیئر کر لوں کہ اس کا بھرپور استعمال کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو ڈیولپمنٹ، اپنی صلاحیت کا ڈیولپمنٹ کروں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دن آئے گا جو نعمتیں تم کو دی گئی ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تمہاری صلاحیت، تمہاری عادات، تمہارے وسائل، تمہارا پیسہ، تمہارے ذرائع، جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر کی تھی، ان سب کے بارے میں کل قیامت میں پوچھ ہونے والی ہے۔ اس کے لیے مجھے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے، اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں الہی تنگی دامانی بھی ہے، بہت کچھ ہے گلشن کے اندر، لیکن چند کلیوں پر کیوں قناعت کروں؟ اللہ نے میرے اندر بہت صلاحیتیں دی ہے، اس صلاحیتوں کو باہر نہ لاؤں، اس کو استعمال نہ کروں، اس کو ڈیولپمنٹ نہ کروں، اس کا ارتقا نہ ہو، تو یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہوگی۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ یعنی جب انسان مٹی کی جو اینٹ بنائی جاتی ہے تو اینٹ کی کیا ویلیو ہے؟ آپ تھوڑا سا پکڑیں تو جھوٹ کے ٹکڑے ہو جائے، لیکن جب اس کو جلایا جاتا ہے، جب اس کو تپایا جاتا ہے، اس کو جب رولا جاتا ہے اور جلایا جاتا ہے، تو پھر وہ اینٹ اتنی مضبوط بنتی ہے کہ بڑے بڑے جب دیوار بنے گی تو بڑے بڑے وزن کو سہار لے گی۔ تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ جو خام اینٹیں ہیں کہ اس پر کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی، اسی
سی ہمیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے. ایسی پرسنالٹی اپنے اندر سے نکال کر اس کا ڈیولپمنٹ کرنا ہے جو دراصل ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے, ہماری تحریک کے لیے اور الٹیمیٹلی پوری انسانیت کے لیے فائدے کا ذریعہ بن سکے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی پرسنالٹی کو تلاش کرنے, اس کی دریافت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی پرسنالٹی کو صحیح معنی میں ڈیولپ کر اپنے لیے, ساری انسانیت کے لیے فائدہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس طرح ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کی ابدی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حصے میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.